अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पुलिस ने बरतानिया की तारीख के सबसे बड़े एंटी फ्रॉड ऑपरेशन के तहत तकरीबन 70,000 अफराद से बजरिए टेक्स्ट राब्ते शुरू कर दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जासूस ऐसे अफराद को पैगाम भेज रहे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि जालसाजों ने बैंक का नुमाइंदा बनकर उनसे बात की। पुलिस फ्रॉड में मुलव्वस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर चुकी है और एक बार फिर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बरतानवी पुलिस ने हिदायत की है कि जिन अफराद को टैक्स मौसूल हुआ वो एक्शन फ्रॉड लाइन पर अपनी तफसीलात दर्ज कराएं ताकि फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शवाहिद जमा किए जाएं। मेट पुलिस के कमिश्नर सर मार्क रोयली ने कहा है कि पुलिस ऐसे अफराद से रब्ता कर रही है जो 1 मिनट से ज़ायद अरसे तक जालसाजों से गुफ्तगू करते रहे हैं। फ्रॉड स्कैंडल में मुलव्वस अफराद बैंक के नुमाइंदे बनकर फ़ोन करते हैं और उनके अकाउंट में मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में आगाह करते हैं। फ़ोन करने वाले के मुल्क के बड़े बैंकों के नाम इस्तेमाल करते हैं और फिर वो फ़ोन करने वालों को एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए वन टाइम पास कोड हासिल करके अकाउंट्स में मौजूद रकम का सफाया कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक बरतानिया में 2 लाख अफराद इस फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, जिसके दौरान लोगों को हज़ारों पाउंड से महरूम कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से टेक्स्ट मैसेज सिर्फ 25 नवंबर और 24 नवंबर को भेजे जाएंगे, जिसमें एक्शन फ्रॉड लाइन से रजिस्टर्ड करने की हिदायत शामिल होगी। इन दिनों के बाद मौसूल होने वाले पैगामात को फ्रॉड तस्वुर किया जाए। फ्रॉड की इस वारदात का भांडा उस वक्त फूटा जब हॉलैंड में पुलिस ने एक वेबसाइट को चेक किया और जिससे धोखेबाजों के फर्जी बैंक मुलाजमीन बनकर जाली नंबरों से गुमनाम करने की इजाज़त दे रखी थी। फ्रॉड सामने आने पर FBI और दीगर इदारों ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया है। मेट साइबर क्राइम यूनिट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हेलन रिनी मुतासिर को यह अंदाज़ा नहीं होगा कि कॉल्स इस वेबसाइट से की गई हैं या वो असली बैंक से की जा रही हैं। ये अब बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आ रहा है, इसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर मामला ये भी है कि ये सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आयरलैंड में हर 1 मिनट में 20 अफराद को निशाना बनाया गया है। पुलिस का ख्याल है कि जराइम पेशा अफराद ने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए 38 मिलियन पाउंड का फ्रॉड किया है। रवा माह के आगाज़ में मशरकी लंदन से एक शख्स को मुबैना फ्रॉड में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर छापों में तकरीबन 120 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनके बारे में ख्याल है कि उन्होंने इस सर्विस को इस्तेमाल किया है। फ्रॉड का शिकार होने वाले अफराद की दिमागी हालत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ऐसे अफराद को माइंड और विक्टिम सपोर्ट की हेल्पलाइन पर मदद हासिल करने का मशवरा भी दिया जा रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सॉलिसिटर मोहम्मद शफीक चौधरी साहब हैं, माहिर हैं क्रिमिनल लॉ के, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। सॉलिसिटर सजाद कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कियानी साहब आपका भी। गुलाम हुसैन अवान साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, इसकी ज़रा तफसीलात दीजिएगा। ये तीसरी दुनिया के ममालिक में तो इस तरह के फ़्रॉड होते रहे हैं और वो एक मामूल है, जो सरकारी स्कीम्स आती हैं उसमें फिर लोगों को चीट किया जाता है, उसके नाम पे पैसे बटोरे जाते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर ये जो फ्रॉड हुआ है इसकी मालियत क्या है और इस पर क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है? बहुत शुक्रिया बासी साहब। और पहले तो मैं कहूँगा कि आप भी और 92 न्यूज़ की जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमेशा ऐसे टॉपिक जो है वो हम लेके आते हैं जिससे आम लोगों को जो है वो उनका भला होता है, उनको पता चलता है, अवेयरनेस मिलती है कि यहाँ पर किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और दूसरी तरह इनको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है। तो आप इसके पूरे मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह गलियों में, बाजारों में पहले होता था कि रोबर्स हैं वो लूट रहे हैं और डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां होती हैं, लेकिन ये जब हर चीज़ के अंदर जिद्दत आ रही है, पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी जो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो मेरा ख्याल है डाकुओं ने भी जो है एक डिजिटल तरीका जो है वो लूटने का ढूंढा है। और बरतानिया के अंदर अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो इस तरह जो नंबर्स हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि लैंडलाइन जो नंबर होता है, उससे कॉल करना जो है वो एक डाटा प्रोटेक्शन की खिलाफ वर्जी होती है अगर आपको कोई वहाँ उसके ऊपर फ़ोन करे। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये दूसरे ममालिक से बैठकर जो फ़ोन करते हैं तो आपको नंबर ऐसे लगता है जैसे लोकल नंबर आ रहा है,
مطلب اب بندہ چاہے افریقہ سے فون کر رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ لندن سے مجھے کال ریسیو ہو رہی ہے، تو بندہ کال وصول کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کوئی دفتر سے کال آئی ہے، ڈاکٹر سے کہیں سے آ رہی ہے، تو بندہ فون اٹھاتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی نہ کوئی مدعا سامنے رکھ دیتے ہیں جی کہ آپ کی جو انشورنس کلیم ہوئی تھی فلاں ہوا تھا تو آپ نے اس کا رپلائی نہیں کیا تھا، تو اگر اب آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہی ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی بہانہ کر دیتا ہے جی کہ آپ کو بینک کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کلیم ملنا ہے 500 پاؤنڈ کا، اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے اور آپ سے وہ جو ہے وہ ڈیٹیل دکھوا لیتے ہیں. اور زیادہ شکار اس کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ولنیبل ہوتے ہیں کہ ان کی ذرا انگلش لینگویج پہ کمانڈ ذرا کمزور ہوتی ہے اور ان کو کئی باتوں کی سمجھ نہیں بھی لگتی اور وہ یس یس کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ایزی ٹارگٹ ہے. اس کو پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لالچ دے کے کوئی نہ کوئی سے باتیں آگے کر کے اس سے بینک ڈیٹیل لے لیتے ہیں، پھر کئی تو اس سے پاسورڈ بھی اس کا پوچھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اور دوسرا جب یہ آپ ٹیلی فون کے اوپر کوئی پیزا ڈیلیوری یا کسی چیز کی پیمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی ڈیٹیل چوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ جب ڈیٹیلیں ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ پھر شاپنگ کرتے ہیں. اور آپ غلام حسین امان صاحب، یہ ڈیٹا بریچ ہوتا ہے، یہ ڈیٹا کیا بینک کے عملے کی مدد سے بریچ ہوتا ہے یا وہ ایپس جن کی مدد سے آپ کوئی ڈیلیوری سروس لیتے ہیں اس کے ڈیٹا بیس سے بریچ ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹا پہنچتا کیسے ہے ان نوسر بازوں تک؟ اس کے دیکھیں مختلف طریقے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ نے شاپنگ کی ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے، یا آپ کے جیسے آپ نے ٹیلی فون کا کانٹیکٹ لیا ہے، میرے ساتھ بھی اس طرح ایک دفعہ ہوا تھا، آپ ٹیلی فون کا کانٹیکٹ لیا ہے تو آپ کی ساری ڈیٹیل چلے گی. اگر کوئی وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کرمنل مائنڈیڈ ہیں جو کام کرتے ہیں دفتر کے اندر، جب وہ جاب چھوڑنے لگتے ہیں تو وہ بہت سارے جو ڈیٹا ہے وہ کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں اور وہ پھر آگے جو ہے وہ نوسر بازوں کو بیچ دیتے ہیں. اور ان کو ظاہر ایک پورا گینگ ہے، وہ پھر آپ سے ان کا ڈیٹا لے لیتا ہے اور پھر جس طرح کا وہ فراڈ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ کی مزید ڈیٹیلیں بھی لے لیتے ہیں، اور جو ان کے پاس ایگزسٹنگ جو کارڈ نمبر ہوتا ہے اس سے بھی وہ کرتے ہیں. اور جب کئی بندے جو ہے وہ اپنا کارڈ ریگولر چیک نہیں کرتے یا اپنے اکاؤنٹ ریگولر چیک نہیں کرتے، جب 2-3 ماہ بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ودرا ہو گئے تو وہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے بینک جاتے ہیں، بینک والے کہتے ہیں جی اب آپ بہت لیٹ آئے ہیں، ہم وہاں سے کلیم بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح جو لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے وہ چونا لگ جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین امان صاحب، اس پہ ذرا میں آپ سے مزید بھی جانوں گا. میں سجاد کیانی صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کیانی صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو معاملہ ہے اس میں برطانوی قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فی زمانہ ایک نئی جہت ہے، نئے انداز میں اب اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں. تو کیا برطانیہ نے وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کرائم کو روکنے کے لیے اپنے قانون میں تبدیلیاں کی ہیں، ترامیم کی ہیں، یا ابھی ضرورت ہے برطانوی قانون کے اندر کہ اس طرح کے معاملات روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے؟ جی تھینک یو. اچھا ایسے ہے کہ جو یو کے کا لیگل سسٹم ہے یہ انتہائی وائبرنٹ اور ایکٹیو سسٹم ہے. تو سنس 1970 سے لے کے اب تک آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ایکٹس ہیں، قوانین ہیں، جس میں تھیفٹ ایکٹ 1978 ہے، تھیفٹ ایکٹ 1968 ہے، پھر فراڈ ایکٹ 2006 ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے لاتعداد قوانین ہیں، اور وہ افیکٹو بھی ہیں اور چینج ہوتے رہتے ہیں with the passage of time. The last one is 2020. شفیق چوئی صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کیونکہ ٹیکنالوجی تو آپ دیکھیے کہ ہر لمحہ بدلتی ہے، ہر لمحہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایپس جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اپ گریڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا قانون اس کے تدارک کے لیے، کرائم کے تدارک کے لیے سفیشینٹ ہیں برطانیہ میں؟ جی دیکھیں، قانون کا موجود ہونا ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور قانون کا جو انفورسمنٹ ہے وہ ایک سیکنڈری، جو مین امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے قانون کا انفورس کرنا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یو کے میں یہ میں کہوں گا کہ قانون سفیشینٹ بھی ہے، اور یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں قانون کو انفورس بھی کرتی ہیں. اور ان ٹرمز آف کہ یہ جو کرمنلز ہیں، کیونکہ وہ کرمنلز پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کرمنل ایکٹ سے کچھ نہ کچھ گین کرنا ہے، اور وہ آنے والے یعنی کہ دور میں جن کے کرمنالٹی کا جو فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ان کا جو
چوری کرنے کا یا دوسروں کو دھوکہ دینے کا طریقہ کار وہ آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے سوسائٹی میں نئی چینجز، نئی جدت جو چیزیں آتی رہتی ہیں. اور اس میں جو ابھی جو ٹارگٹ ہے یہ آن لائن کرائم، کیونکہ ابھی سب کچھ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے اور باقی جتنی آپ سیل اینڈ پرچیز جو آپ کرنے لگے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہوم ڈلیوری ہو جاتی ہے. آپ دنیا میں ایک شہر میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی اور شہر سے، کسی بھی کنٹری سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں اور اس کو آپ پیمنٹ کرتے ہیں تھرو ایک جو آن لائن سسٹم موجود ہوتا ہے. اور یہ جو فراڈسٹر ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ کسی طریقے بھی آپ کے جو سسٹم میں جا کر وہ ڈیٹیلوں کو ریٹریو کرنا. اور جس میں یہ جو ریسنٹ جو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پہ کہ ابھی یہ بریک کیا نیوز میٹ پولیس نے یہاں پہ یو کے میں 24 کو، اور 92 چینل جو آج اس پہ یہ پروگرام کر رہا ہے کہ انفارمیٹیو پروگرام، تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان کو اس چیزوں سے آگاہی ہو سکے کہ کس طرح کے کرائمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں دنیا میں اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس میں پروٹیکٹ کر سکے. اور یہ اسپیشلی جو ریسنٹ ہوا ہے جس کو ہم یہ میٹ پولیس کی میں رپورٹ بھی کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی لنک کر رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو آن لائن آج کل بٹ کوائنز کا بہت ہے اور بہت ساری کرپٹو کرنسی جو مارکیٹ میں موجود ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی جو فرد جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ بٹ کوائنز لینے میں، وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے، جب آن لائن جاتا ہے وہاں پہ آپ کو والٹ، ڈفرینٹ قسم کے والٹ بنانے پڑتے ہیں. جب آپ والٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی وہاں پہ انفارمیشن کو شیئر کر دیتے ہیں. آپ کی اکاؤنٹ ہے، آپ کا وہ جو بینک ڈیٹیلز ہیں اور بہت کچھ، جو ہی آپ نے وہاں سے والٹ میں جا کے جب آپ آگے کرنسی میں وہ آپ بٹ کوائنز پرچیز کرتے ہیں یا اور کوئی کسی قسم کی کرپٹو کرنسی کو پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آلریڈی سسٹم پہ جا چکی ہوتی ہیں. یہ جو فراڈسٹر ہیں یہ جو اسپیشلی جو ویب سائٹ بنائی گئی تھی، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی ڈیٹیلز کو ریٹریو کیا جائے. اور ہوتا کیا ہے جو نیکسٹ اسٹیج پہ کہ جو ان کا جو ایک نیٹ ورک بیٹھا ہے وہ ایک لائک اے کال سینٹر کام کر رہا ہے. وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ والٹ بنایا ہے اور ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ ہیلپ کے سلسلے میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے نالج آپ کو پریویسلی ہے یا نہیں ہے، تو اکثر جو بندے ہوتے ہیں 99% وہ کہتے ہیں میرے جیسے کہ ہمیں تو کرپٹو کرنسی کا نالج نہیں ہے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ٹیم ممبر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی کرپٹو کرنسی میں آپ کی ہیلپ کر سکے. سو یہ آگے فردر گوز آن. اچھا، یہ پوری جو آپ شفیق چودھری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پورا ایک گینگ ہے اور وہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے پارلیمانی انداز میں لوگوں کو جھانسا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی انفارمیشن لے کر پھر ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کا یا ان کے جو بھی ہیں سلسلے ان کا صفایا کرتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی معاملے پہ مزید کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کیانی صاحب، اب پولیس نے کافی لوگوں کو، تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے، اور کوئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جن سے پولیس نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے. ایک تو یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ 1-2-4 ماہ سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے لگے ہوئے تھے اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا اور پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کی. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ گینگ، کیونکہ جو لا آف لینڈ ہے، ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ٹیلی فونی کے ذریعے دوسرے ممالک میں یہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ان لوگوں تک پہنچا کیسے جائے گا؟ اگر کوئی شخص لیٹ سپوز افریقہ سے کر رہا ہے تو کرائم تو برطانیہ میں ہوا ہے، تو ان تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اچھا، ایسے ہے جوئی صاحب کہ جو گینگ ماسٹر تھا اس کا نام تھا TJ فلیچر. اس کو ایسٹ لندن سے میٹ پولیس نے اریسٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو تازہ نیوز ہے یہ ہے کہ 120 further arrests have been made. اسکیل اس کا اتنا بڑا ہے اس کرائم کا کہ آپ کہہ لیں کہ 50 millions have been taken away. 50 million pounds یہ بہت بڑی رقم ہے. اور یہ جو ویب سائٹ بنائی تھی TJ فلیچر نے، جسے آئی اسپوفی کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا
کہ یہ جو آئیڈینٹیٹیز تھی ان کو کنسیل کر دیتا تھا. جب بھی آپ سے اسکیمر, فار ایگزامپل میں آپ کو فون کر رہا ہوں تو میری آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی. آئی ڈی ہیلڈ نمبر اسے یہاں پہ یو کے میں کہا جاتا ہے. تو جب وہ آئی ڈی ہیلڈ نمبر آپ کے پاس جائے گا یا پھر ایک ایسا نمبر جائے گا جو بینک کا ہوگا جسے وہ اسپوفی کریں گے. اسپوفی کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ دینا, اور ویب سائٹ کا نام بھی اسپوفی تھا, آئی اسپوفی. تو انہوں نے ایسا کیا, یہ ٹی جے فلیچر صاحب نے, انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی. 5,000 پاؤنڈ اس کی وہ ممبرشپ فی لیتے تھے اسکیمر سے, جو انہیں بٹ کوائنس کی صورت میں the scammers have to pay in the form of bitcoins. تو اس پہ انہوں نے جو ویب سائٹ کے ڈیولپرز تھے, انہوں نے خود 3.2 ملینز آپ کہہ لیں کہ پیسہ کما لیا ود ان اے ویری شارٹ ٹائم, ود ان 1 year, اگست ٹو اگست, جو میٹ پولیس کہہ رہی ہے. اب اتنے بڑے اسکیل پہ جو کرائم یو کے میں کمٹ ہوا ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 35% ہے. 40% یو ایس اے میں ہوا ہے اور 25% ریسٹ آف دی ورلڈ لائک آسٹریلیا اینڈ ادر یورپی یونین. اور جتنے بھی یہ اسکیمرز تھے یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. اب اسکیل اتنا بڑا ہے کہ میٹ پولیس نے صرف فوکس کرنا شروع کر دیا یو کے میں, اور 70,000 ٹیکسٹ میسیجز میٹ پولیس نے ان لوگوں کو بھیجے ہیں جن کو 1,000 pounds or above they are a victim of 10,000 pounds or above they are a victim of that scam, or they suspect. Average اس کی amount 10,000 pounds ہے جو اس ٹائم میں کیلکولیٹ کی گئی ہے, جو یو کے کا پر آپ کہہ لیں کیپیٹل لاس پر ایوریج لاس ہے. یہ اتنے بڑے اسکیل پہ یہ اسکیم ہوا ہے. تو یو کے صرف جو ہے کیونکہ اپنی جورسڈکشن میں اس کی پولیس آپریٹ کرتی ہے, they have made a juncture with USA police and Netherlands police as far as I know, and Australian police as well. تو لیکن کیانی صاحب یہ ذرا کلیئر کیجئے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پر کیپیٹل لاس 10,000 پاؤنڈ ہے, یہ پر پرسن یا پر کیپیٹا ایفیکٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوورال پر کیپیٹا میں تو ہر برطانوی آ جائے گا نا. نہیں, پر جو افیکٹیز ہیں ان کا کیونکہ 50 ملین آپ کہہ لیں کہ 50 ملین پاؤنڈ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ لاس ہے. تو جو ایوریج انہوں نے پر وکٹم کہنا چاہیے تھا, پریسائز ورڈ ہے, پر وکٹم جو لاس ہے وہ 10,000 پاؤنڈ ہے. اور یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یو کے کی جورسڈکشن میں اگر میٹ پولیس یہ سارے کریمنلز کو ریپ اپ کر دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اور میں پورا یقین رکھتا ہوں میٹ پولیس پہ کہ وہ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا جی میں غلام حسین امان صاحب, اب تک پولیس کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ ایک تو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اب پولیس نے کوئی 70,000 لوگوں سے رابطہ شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق کن علاقوں سے ہے, کس ایریے سے ہے, اور دوسرا وہ کہتے کیا ہیں کہ وہ کب سے اس دھندے میں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں فیصل عباسی صاحب کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پولیس نے اس معاملے کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے, اور ان کے خیال میں اب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ واقعی یہ ایک کرائم ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جب فراڈ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنے بینک سے رابطہ کر لیں, ٹھیک ہے, ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو کمپنسیٹ کر لیں گے یا جس طرح کر لیں گے. لیکن جب اتنی زیادہ کمپلین آنا شروع ہو گئی کہ لوگ اب جو ہے لوگ فون اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں. جیسے کوئی لائن نمبر سے فون آ گیا تو لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ظاہر آگے وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی اسکیم ہوگا, تو لوگ فون بھی اب نہیں اٹھاتے. تو کئی دفعہ ان کی امپورٹنٹ کالیں بھی مس ہو جاتی ہیں. لیکن جب سے یہ کام اب عروج پر ہے اس وقت, اور زیادہ تر جو فراڈی ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے وہاں سے, اور جب سے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور جو یو کے اندر جو ان کے لنکس ہے, میرا خیال ہے شاید 100 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اور جن لوگوں نے شکایات کی تھی وہ جس طرح سجاد کیانی صاحب فرما رہے تھے کہ تقریباً 70,000 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو پولیس جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے تھرو میسیجز, تھرو ای میلز اور فون کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے ڈیٹیل پوچھ رہی ہیں. اور بہت سارے کیسز کے اندر مطلب سملر کائنڈ آف فراڈ ہوا ہے. اور اچھا ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے غلام حسین امان صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو پورا گینگ ہے, یہ جو فراڈیے ہیں,
ان کا ایزی ٹارگٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کے ان کو رابطہ کر رہے ہوتے ہیں یا یہ رینڈملی ہی کرتے ہیں جو مچھلی جال میں پھنس گئی تو بس اس کا شکار کر لو؟ نہیں، یہ کال تو ایسے رینڈم ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جن کی ذرا گرفت ذرا کمزور ہوتی ہے انگلش کے اوپر، وہ ان کا ذرا زیادہ ٹارگٹ ایزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسا کہ جی اگر آپ نے یہ انفارمیشن نہ دی تو آپ پھنس جائیں گے، اٹس ویری ہارڈ فار یو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی ان سے باتیں کر کے نا ان سے ڈیٹیل نکلوا لیتے ہیں، اور اس میں زیادہ ظاہر ہے شدت والے سے زیادہ جو ہے وہ ان کا ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سرکل کے اندر لوگ ہیں کسی نہ کسی بندے کو کہیں نہ کہیں چونا ضرور لگا ہے، وہ بتاتا ہے جی میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، جو ہے وہ مجھے کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی انشورنس ڈیو ہے اور آپ جو ہے نا گاڑی روڈ پر لے کے نہیں جا سکتے، اور یہ وہ تو وہ بندہ کہتا ہے اچھا میں یہ بتائیں ڈیٹیلیں، وہ ڈیٹیلیں اس سے لے لیتے ہیں، ٹیلی فون اپنا بینک کارڈ ڈیٹیلیں لے لیں، یہ وہ اس کے بعد وہ اپنا فراڈ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور کام اب ہوا ہے کہ آپ کو اسکیم ای میلز آتی ہیں، اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ایچ ایم آر سی ریونیو ہے، اس کے علاوہ ٹی وی ایل اے ہے اور بھی دوسرے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، ان کا اوپر جو ہے وہ لوگو لگا ہوتا ہے یا ان کے نام سے جو ای میل اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یو کین کلیم سچ اینڈ سچ اماؤنٹ، آپ نے ٹیکس زیادہ پے کر دیا ہے، تو بندہ اس کی جب ڈیٹیلیں بھرتا ہے اپنے ٹیکس کلیم کرنے کے لیے تو بیسیکلی وہ ساری اپنی ڈیٹیلیں اس کے اندر بھر دیتا ہے، تو جب وہ کلک کرتا ہے تو وہ ڈیٹیلیں ساری اس کے پاس چلی جاتی ہیں، تو بندہ جو ہے اس کو نہ وہ پیسے ہوتے ظاہر ہے وہ تو ہوتے فراڈ ہے۔ اچھا، یہ بہت الارمنگ بات ہے، یہ بہت الارمنگ بات ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسکیمنگ پلیٹ فارمز ہیں یا انٹرفیس ہیں، کیا برطانوی قانون میں یہ بنانے کی اجازت ہے یا ان کو جو باقی، کیونکہ یہ اٹس اے ورلڈ وائڈ ویب، یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے یا اس پہ فائر وال لگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے برطانیہ کے اندر جو اتھارٹی ہے اس کا کیا رول ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شفیق چودھری صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو اسکیمنگ پلیٹ فارمز ہیں، کیا برطانیہ کے اندر کوئی اتھارٹی موجود ہے کہ وہاں لوگ ان کو ایکسیس ہی نہ کر سکیں، یا اس کے تھرو جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے، کال ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جا سکے؟ جی دیکھیں جی، برطانیہ میں قانون تو موجود ہے کہ جو اس طرح کے پلیٹ فارمز جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں یا اس طرح کے پلیٹ فارمز آپ کریٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو فراڈولنٹلی آپ لوگوں سے پیسہ جو ریٹریو کرنا چاہتے ہیں یا دوسرا فائنینشیل کوئی بھی کسی قسم کا گین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سپلائنگ جو آرٹیکلز ہیں اسپیشلی یوزڈ ان فراڈ، تو یہ ان کو اس زمرے میں لے جاتے ہیں، وہ چارج کرتے ہیں، اور یہ قانون آلریڈی یہاں پہ موجود ہے۔ جیسے کہ کیانی صاحب نے تھیفٹ ایکٹ کا ذکر کیا تھا، تو اس کے تحت یہ آلریڈی یہ موجود ہے یہ چیزیں۔ اور دوسرا جو ایک کوشچن آپ نے اور ریز کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی جو ایجنسیز جو کہ کراس بارڈرز ہو رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو بھی کراس بارڈر کوئی چیز ہوتی ہے کرمنالٹی ایکٹ میں، تو وہ جس میں کرمنالٹی کا ایشو ہوتا ہے تو وہ یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ڈیل کرتی ہے۔ اور اسی طریقے یورپ کا جو حصہ ہے وہاں پہ یوروپول ہے جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، وہ کوآپریشن کرتی ہے دوسرے کنٹریز میں جتنے بھی ہیں، اور وہاں پہ دوسرا جو سیگمنٹ ہے یورو میں ہی ہے، وہ یورو جسٹ ہے جو کہ وہ جوڈیشل کوآپریشن میں جو ہے نا کرمنل میٹرز میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی جو یہ کرنٹ جو انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ویب سائٹ ڈاؤن کی گئی ہے، یہ یو کے کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے اس کے تعاون کے ساتھ اور ود دا کوآپریشن آف یوکرینین اتھارٹیز اینڈ یو ایس اتھارٹیز، اور یہ ویب سائٹ کو ڈاؤن کیا گیا تھا، اور جس سے یہ سارے وکٹمز بیچارے جو 10,000 آن ایوریج جو لوز کر چکے ہیں۔ اور ایک اور کوشچن آپ نے ارلیئر آن ایک پروگرام میں ایک کوشچن کیا تھا کیا کہ کون سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو میں کرائم کا زیادہ تر کام کرتا ہوں، اور جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ وہ ٹارگٹ ہوئے کیونکہ جن کو کالز آئی ہیں جو وہ لوگ تھے جو میجورٹی آف دیم دے آلریڈی ہیو دا اکاؤنٹ لائک اے والیٹ کرپٹو کرنسی، ان کی ڈیٹیلیں اس تناظر میں آلریڈی جا چکی تھی جو کہ کرپٹو کرنسی کی مد میں انہوں نے لوٹا ہے۔
اور دوسرا جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں جو آن لائن جس میں کالز دوسری آ رہی ہیں, یوکے میں یہ بہت سارا ہوا ہے, لوگوں نے جو فراڈسٹرز ہیں انہوں نے پریٹینڈ کیا ہے کہ دے آر پولیس آفیسر, اور وہ جو وولنریبل پیپل ہیں جس میں اسپیشلی انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا ایلڈرلی پیپل کو, لوگوں کو, اور ان کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ ابھی وہ اسکیم چل رہا ہے, وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کیش ہے یا جیولری ہے, اگر وہ ان کو یہ اسمیل آ جاتی ہے یہاں پہ ہے, وہ ان کو پھر اس طرح قائل کرتے ہیں کہ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کے گھر میں کوئی برگری ہونے والی ہے, یا آپ کی یہ چیزیں ہائیک ہو جائیں گی, یا اور یہ چیزیں آپ سے جو ہے نا وہ فراڈولنٹ طریقے سے کوئی بندہ لے جائے گا. لہٰذا ہم پولیس آفیسر ہیں, ہم آپ کی وہ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ انویلپ میں ڈال دیں, اور وہ پھر ٹرن اپ ہوتے ہیں اس ایڈریس پہ, اور وہ ان ایلڈرلی جو لوگ ہیں جو وکٹمز اس چیز کے بنتے ہیں وہاں سے بائی ہینڈ ان سے لے جاتے ہیں. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے, یہ ابھی 70,000 میسیجز جو ہمارے پولیس کمشنر نے بھی یہ ذکر کیا کہ 70,000 میسیجز وہ جائیں گے. اس پہ کرٹیسزم بھی ایک سائڈ طرف سے ہوا ہے, کیونکہ آلریڈی جو میسیجز جا رہے ہیں یا ای میلز جا رہی ہیں یا کال جا رہی ہیں, لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جینوئنلی یہ پولیس سے ہی میسج آیا ہے اور اس کو رسپونڈ کریں. تو یہ میں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میک شیور کہ آپ کو ضرور کریں کہ یہ میسج اگر پولیس کی طرف سے آئے, سب سے پہلے آپ یہ یقین کریں کہ یہ پولیس کا ہی میسج ہے, اور یہ نہ ہو کہ آپ دوبارہ اس ضمن میں کیا کوئی عوامی رابطہ مہم وہاں پہ چل رہی ہے, کوئی کیمپین ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پولیس بتا رہی ہو کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے تو ہم اس نمبر سے کریں گے, یہ ہماری آئی ڈی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کچھ, اور یہ جو بھی جس کو میسج ریسیو ہوگا یا ای میل جس کو آئے گی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے وہ سینڈرز کی ڈیٹیلیں دیکھے, اور اس کے بعد یہ بھی میک شیور کرے کہ جب وہ اس کو اوپن کرے یا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آپ سے پوچھنی شروع کر دے, تو اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ آتا ہے تو وہ فوراً سٹاپ کر دے. اور اسی طرح یہ فراڈسٹرز یہ آن لائن, جب یہ کرپٹو کرنسی کا ارلیئر آن ذکر کیا, یہ کیس سارا کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کو وہ کال کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے پاس ہیں. جو ہی آپ کہتے ہیں جی میں کمپیوٹر کے پاس ہوں یا میری ایکسیس ہے, یا وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر کے پاس پہنچ جائیں, تو سب سے پہلے وہ آپ کو باتوں میں لگا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں. صحیح ہے. اچھا چوئی صاحب, میں مزید آتا ہوں اس کی طرف, مجھے ذرا کیانی صاحب کی طرف جانا ہے. کیانی صاحب, برطانیہ میں جو رائج الوقت قوانین ہیں اس کے مطابق ان جرائم کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے؟ اس کے 2 ٹیئر سسٹم ہے, ایک تو میجسٹریٹ کورٹ پہ ہے اور دوسرا کراؤن کورٹ پہ ہے. جو مائنر اوفینسز ہوتے ہیں وہ میجسٹریٹ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, میکسیمم ان کی سینٹنس آپ کیا لیں 6 months پلس فائن. جو انڈائٹیبل اوفینسز ہیں جس میں جج یہ دیکھتا ہے کہ جو نیچر اوفینس کی ہے اور اس کی شدت کیا ہے اور اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے, تو اسے انڈائٹیبل اوفینسز کہتے ہیں. تو وہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ, کراؤن کورٹ میں. تو کراؤن کورٹ میں میکسیمم جو اس کی سینٹنس ہے وہ 10 years ہے اور پلس فائن ہے. جو میڈیم ماڈریٹ قسم کے جو اوفینسز ہیں وہ 3 to 4 years فراڈ ایکٹ کے نیچے ان کی سینٹنس ہے. لیکن میکسیمم اٹ کین گو اپ ٹو 10 years امپریزنمنٹ, یعنی کہ 10 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکتا ہے پلس فائن. اگر کوئی فائن ادا نہیں کر پاتا تو پھر اس کی سزا بڑھ جاتی ہے؟ جی obviously اصل میں ایسے ہے کہ پھر انہیں مزید ٹائم بھی لینا پڑتا ہے, اور پھر وہ ریہیبلیٹیشن کے کورسز وغیرہ بھی کورٹ انہیں سجیسٹ کرتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین عوان صاحب, جو ہمارے ایشیائی لوگ ہیں یا ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں یا ہمارے جو پاکستانی ہیں, ان میں بھی کیا وہ بھی ان بیچاروں میں شامل ہیں جو اس سب سے وکٹمائز ہوئے ہیں؟ اور کیونکہ ابھی آپ نے لینگویج بیریئر کی بات کی ہے, تو ہماری تو یہاں سے جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں رہ بھی لیتے ہیں, لیکن کئی سالوں تک انہیں انگریزی زبان پر وہ عبور تو حاصل نہیں ہو پاتا جو مقامی لوگوں کو ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا رہے ہو. میرے خیال سے ایسے لوگ جو ہے وہ زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہیں ہم کے لیے, اور اس میں پاکستانی اور بھارتی جو باشندے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور یہ جس طرح یہ ڈیٹا جو ہے ہم مختلف جگہ پر اپنے کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں, تو ہیکر جو ہیں یہ چوری کرنے والی کہیں نہ کہیں سے نا انفارمیشن نکال لیتے ہیں.
کو شاید پہلے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کے کچھ پارٹیکولرز کا ان کو پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ڈیٹ آف برتھ کا بھی پتہ ہوتا ہو، وہ کئی چیزوں کا ایڈریس کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ایزیلی جو ہے وہ بندے کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اور جب آپ کسی کو اس طرح کی تھوڑا سا تھریٹ کریں گے جی آپ کی جو روڈ ٹیکس ہے وہ ختم ہے، یا جو بھی یہاں انشورنس کا کہتے ہیں زیادہ تر، یا کہتے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہیں ہوا، نہیں جی آپ کا کلیم تھا وہ تھرو ہو گیا ہے تو ہم نے آپ کو پیسے جو ہے وہ ریفنڈ کرنے ہیں تو اپنی بینک ڈیٹیلیں ویریفائی کریں. اس طرح کی چیزیں کر کے وہ چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر اپنا فراڈ کر کے پیسے جو ہے وہ بینک سے نکال لیتے ہیں. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ کارڈ جو ہے یہ ڈیبٹ کارڈ اس کو کلون کر لیتے ہیں، کہیں سے ڈیٹیلیں انہوں نے چوری کی ساری کارڈ کی اور اسی طرح کا کارڈ جو ہے وہ خود کہیں سے جو یہ فراڈسٹر ان سے کارڈ بنوا لیا اور اس کو استعمال کرتے رہے. تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور زیادہ اس میں جو ایشیائی باشندے میں کہوں گا کہ زیادہ اس فراڈ کا شکار ہیں. جی ٹھیک ہے اچھا ایک بریک لیتے ہیں. بریک ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں یا وہ کون سی باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا یا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کے فراڈ سے بچنے کے لیے. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شفیق چودھری صاحب، آپ کی طرف سے کیا سجیشنز ہیں کہ عام لوگ، سادہ لوگ اس طرح کے فراڈ سے بچ سکیں؟ جی بھائی صاحب، اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹ میسج، کوئی بھی کال، کوئی بھی ای میل اور کوئی بھی لنک آپ کو شیئر کیا جاتا ہے تو آپ پہلے میک شیور کریں کہ اس لنک پہ آپ اوپر سے کلک کریں تو آپ کو وہ کنفرم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی فراڈولنٹ لنک تو نہیں ہے. تو سینڈر کی آپ جب ای میل دیکھتے ہیں جہاں اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فراڈولنٹ تو نہیں ہے. اگر وہ فراڈولنٹ ہے تو آپ کمپلیٹلی جو ہے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینوئن نہیں ہے تو آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں. یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ اتھینٹیکیشن کیسے کر سکتا ہے ایک عام آدمی اپنے تئیں؟ جب وہ ای میل اوپر آپ سینڈر کی طرف سے ای میل دیکھیں گے وہ کمپلیٹلی آپ کو ان نون سا، وہ آپ کو کسی بینک کا نہیں لگے گا، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور جو ہی اگر وہ آپ سے پرسنل ڈیٹیلز آگے شیئر کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ، اور جب جیسے ابھی اپنا غلام حسین صاحب ایک ذکر کر رہے تھے اپنا آپ کو ٹیکس ریفنڈ آیا ہے تو جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ سے بینک ڈیٹیلز آپ سے پوچھنا کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ فراڈولنٹ ہے، آپ کو بینک ڈیٹیلز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو کال کر کے آپ سے پرسنل ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ یا اپنی ڈیٹ آف برتھ یا اپنے اور انفارمیشن جو ہے وہ کتنے پیسے آپ کے پاس ہے، بہت ساری انفارمیشن کو ریکویسٹ کرنے کر لگ جاتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کال کر کے ایسی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو اسٹاپ کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود بینک کو آپ بعد میں کال کریں اور ان سے کبھی بھی نمبر نہ لیں کہ وہ آپ کو نمبر بینک کا پرووائڈ کریں یا کسی بھی ادارے سے جہاں سے وہ کال کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے ادارے کا نمبر لے کے پھر کال. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے شفیق صاحب، مجھے سجاد کیانی صاحب یہی آپ سے، آپ کی کیا سجیشن ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے شفیق چودھری صاحب نے بڑی مفید باتیں بتائی ہیں، انڈیکیٹ کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ فون کو ہینگ اپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ امیڈیٹلی اس جو انسیڈنٹ کو پولیس کو رپورٹ کرے. یہ ایکشن فراڈ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ جتنے بھی offenses ہیں وہ رپورٹ کیے جا سکتے ہیں، یا کال کر لیں پولیس کو 101 پہ. اس کے علاوہ فائنینشیل امبڈسمین کو بھی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا فائنینشیل لاس ہو چکا ہے. اس میں یہ ہے عباسی صاحب کہ لوگوں کے کافی پیسے thousands of pounds they become victim of. ہم اسے کہتے ہیں authorized pushed payments APP. یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اگر آپ کے 5-10,000 pounds آپ نے لوز کر لیے ہیں اور بینک سے آپ کے پیسے چلے گئے ہیں تو then the bank is responsible. جیسے وہ شروع میں بات کی تھی غلام حسین صاحب نے، پہلے سے ایز اے سول افینس لیا جاتا تھا، اب یہ جو ہے کرمنل افینس بھی ہے. اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کا جو سول لاس ہو گیا ہے آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں ایتھورائزڈ پشڈ پیمنٹ کے تھرو بینک کے ذریعے. اور اس کی کمپلینٹ اگر بینک آپ کی بات نہیں سن رہا تو فائنینشیل امبڈسمین میں آپ اپنی کمپلینٹ کو کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ وکٹم نہ ہوں، جو ہی کال آئے آپ سمجھیں
فون بند کر دیں اور رپورٹ کر دیں میٹر کو. اچھا غلام حسین عوان صاحب، بطور جرنلسٹ یہ بتائیے کہ پولیس جس طرح اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے، اور بقول آپ کے کہ پولیس نے اب اس کو سیریس لیا ہے، تو فی زمانہ کیونکہ یہ بہت جدید طریقے ہیں یہ کرائم کے، تو پولیس اس طرح کے جرائم کی سرکوبی کر سکے گی؟ امید تو رکھنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کے پاس بھی ایسے ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو کہ ڈیٹا ہیک کرنے والوں کو پکڑتے ہیں، جو کہ اس طرح کے جو ہے وہ کرمنلز کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. کیونکہ جب نمبر جو ہے وہ آؤٹ آف یو کے سے پریڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پولیس والوں کا بھائی سمجھ لیں کہ آپ وہاں پر رک جاتے ہیں کہ اب یو کے اندر تو بندے کو پکڑ سکتے ہیں. اب باہر سے تو بندہ پھر ٹریس نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہے، آئی پی ایڈریس ہے وہ افریقہ کا ہے، دبئی کا ہے، کہاں سے بندہ بول رہا ہے، کہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے. تو اس لیے پولیس جو سب سے پہلا جو کام ہے، جو ہینڈلرز ہیں سمجھ لیں جو یو کے اندر ہیں، ان کو جو ہے وہ جب قابو کرے گی تو پھر آگے پتہ چلے گا کہ وہ ان کو پیچھے جو ہے وہ ان کو چلانے والے کون ہیں، پیچھے ان کے جو پورے گینگز ہیں. یہ تو ایک دو بندوں کا کام نہیں ہے، کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مجھے کسی نے بتایا مصر میں بھی بنے ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور افریقہ کے کئی ممالک کے اندر یہ اس طرح کے کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ اس طریقے سے لوگوں کی ڈیٹیلیں لے کر پھر آگے وہ ڈیٹیلیں سیل کرتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس اکاؤنٹ ہے ظاہر ہے اس کے اندر اماؤنٹ زیادہ ہے، اس کو اس طرح کا پھر وہ ٹرانزیکشن جو ہے فیک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اور جو اپنے پرسنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں انہیں اس طرح کا کرتے ہیں. تو یہ پولیس کی اچھی کاوش ہے. اور اسی طریقے سے بریفلی ایک بات بتائیے گا، یہ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یہ جو اماؤنٹ ودرا کرتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی شخص کے اکاؤنٹ سے، وہ ٹرانسفر ہوتی کیا ہے؟ وہ کیا ود ان یو کے ہی رہتی ہے، وہاں سے پھر کسی اور لیگل وے کے ذریعے باہر بھیج دی جاتی ہے، یا وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے؟ نہیں، انٹرنیشنل بھی ہوتی ہیں، لوکل بھی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ہزار ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف فراڈز ہیں. کمپنی سے کمپنی ٹو کمپنی اکاؤنٹ پہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر کمپنی ٹو پرسنل کرتے ہیں. وہ ان کو جہاں سے آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے ودرا کیسے ہونے ہیں، اس طریقے سے وہ فراڈ کرتے ہیں. اور یہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو آفس بنے ہوتے ہیں جیسے کسینوز وغیرہ ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے وہ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، وہاں سے پیسے نکلاتے ہیں. اس کے بعد انہی پیسوں کو دوبارہ وہ چینج کر کے نوٹ لے کے، کریڈٹ نوٹ لے کے دوبارہ اس کو چینج کر کے، اس طرح کے مختلف ظاہر لوگ ہیں مختلف قسم کے فراڈ کرتے ہیں. لیکن پولیس جو ہے وہ ان کو ساری ہر طرح کی انفارمیشن ہے، اور جو اب انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. ہمیں تو امید ہے کہ اس سے کم از کم ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کرائم کے اندر کمی ضرور آ جائے گی. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ غلام حسین عوان صاحب آپ کا، سولسٹر محمد شفیق چودھری صاحب آپ کا، سولسٹر سجاد کیانی صاحب آپ کا، تمام کو بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.